नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आजकल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात पे बात कर रहे हैं, जो हमारी माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों की माएँ बनाया है इन्हें, और हमारे लिए फ़ख्र का बायस है कि हमारे बीच सैयदा आयशा जैसी माँ भी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे हम पिछले एपिसोड में भी बात कर रहे थे। सैयदा आयशा, इनकी कमसिनी, इनकी तरबियत, इनकी तालीम, ये तमाम उम्मतियों के लिए बाइस रहमत और बरकत बन गई। सैयदा आयशा की ज़ाहिरी तालीम, जो हम सब दुनिया की तालीम पढ़ना लिखना जानते हैं, लेते हैं, ज़ाहिरी तालीम भी उस वक्त के ज़माने में उसका भी एहतमाम किया गया, लेकिन जो हकीकी और असल तालीम है वो अखलाक का तज़किया है, वो रूह की बालिदगी है, वो एक मेराज है इल्म की, जिसे ख़ुद सैयदा आयशा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से हासिल किया। आप सुबह शाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को, सीरत के एक एक जुज़वी, एक एक अमल को, एक एक बात को, बात के माने को, बात की हकीकत को, बात के अल्फाज को, यानी कि कोई भी कोना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी शख्सियत का, पहलू का, अमल का, लेन देन का, तिजारत का, यानी कोई भी कोना हमारी ज़िंदगी का ऐसा छोड़ा नहीं जिस पर बात ना की हो, और कोई भी ऐसी बात नहीं जो सैयदा आयशा ने सीख ना ली हो। एक बार पूछती हैं, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन कोई एक दूसरे को याद भी करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 3 मौक़ों पर याद करेगा। एक तो जब आमाल तोले जा रहे होंगे, तब लोग एक दूसरे को याद करेंगे। दूसरे, जब आमाल नामे बट रहे होंगे, तकसीम होंगे। और तीसरे, जब जहन्नुम गरज गरज कर कह रही होगी कि मैं 3 तरह के आदमियों के लिए मुकर्रर की गई हूँ, उस वक्त सब एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, याद कर रहे होंगे कौन कहाँ है। इसी तरह जब जिहाद फ़र्ज़ हुआ और ईमान के बाद जिहाद को सबसे अफजल अमल करार दिया गया, तो सैयदा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, हम जिहाद क्यों ना करें? मर्द हमसे आगे निकल जाएंगे, हम जाते तो हैं आप लोगों के साथ मैदान जंग तक, ज़ख्मियों को पानी पिलाना ही हमारा मुकद्दर है क्या? हम तलवार हाथ में उठा सकती हैं, हम भी जिहाद कर सकती हैं, हमको भी शहादत मिलनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि आयशा, औरत का जिहाद हज में है। अब ये वो बातें हैं जो तमाम दुनिया की ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा एहसान है, जो सैयदा आयशा के सवालात हैं, जो इनकी तरबियत के लिए, इनकी तालीम के लिए, ये जो इन्हीं ने पूछे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में तालीम फरमाए, वो तमाम ख़वातीन के लिए एक एहसान की तरह हम सब के पास हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन कहने लगी, या रसूल अल्लाह, क्या निकाह में रज़ामंदी शर्त है? आपने फरमाया, जी हाँ। तो क्या ज़बान से कहना है? आपने फरमाया, जी हाँ। तो कहने लगी, और आज कमारी बच्चियाँ, कम सिन बच्चियाँ शर्माते हुए मुँह से ना कहें तो? आपने फरमाया, उनकी खामोशी ही रज़ामंदी है। इसी तरह से कई मरतबे ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सैयदा ने अपने गुस्से का इजहार कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, एक यहूदी आया और उस बदनीयत ने अस्सलामु अलैकुम कहा। साम का मतलब है अरबी में और इब्रानी में भी मौत। तो ज़ाहिर है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़रमाया, व अलैकुम, तुम्हें भी आए।
اب آپ نے سوچا کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے تو کافی ہے. سیدہ کو اس قدر برا لگا کہ یہ آیا ہے اور آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر گیا اور بد دعا کے الفاظ کہہ دیے. تو فرماتی ہیں السلام علیک ولعنت اللہ، تجھے موت آئے اور تجھ پہ اللہ کی لعنت پڑے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور فرمایا عائشہ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے جتنا اس نے کہا، اور میں نے جواب دے دیا تھا نا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدہ سے کوئی غلط بات ہوئی ہو یا جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط سمجھا ہو تو ٹوکا نہ ہو. فرماتی ہیں کہ آپ تربیت اسی وقت فرما دیتے تھے، حتیٰ کہ زوجات میں آپس میں بھی کوئی ایسی بات ہوتی جس پہ آپ کا خیال ہوتا کہ عدل ہو جانا چاہیے تو آپ فوراً عدل فرما دیتے. تمام تر محبت، لاڈ، پیار جب صرف آپ کی ذات کے لیے ہوتا، جہاں آپ کی ذات انوالو ہوتی، وہاں آپ سیدہ کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، ٹوکتے بھی نہیں تھے. لیکن جہاں تربیت مانے آتی، جہاں کسی اور کے ساتھ حقوق العباد آڑے آتے، وہاں آپ کبھی خاموش نہیں رہے. ایک مرتبہ آپ سے باتیں کر رہی تھیں تو باتیں کرتے کرتے کسی عورت کے بارے میں بات کرنے لگیں اور اس کا حلیہ بتانے لگیں. اس دوران ان کے شخصیت کے اوپر کوئی بات کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، یہ غیبت ہوگی، یہ برائی بتائی ہے آپ نے، یہ غیبت ہوگی. اسی طرح ایک دن حضرت صفیہ کی حسن کی تعریف لوگ کرنے لگے تو یہ گئی، انہیں چھپ کر دیکھا، واقعی خوبصورت ہیں. نئی نئی شادی ان کی، نیا نیا نکاح ہوا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو لوگوں نے کہا بہت خوبصورت خاتون ہے. تو یہ چھپ کر انہیں دیکھ کر آ گئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف لائے تو کہنے لگیں سنا ہے بہت خوبصورت ہے. تو آپ نے فرمایا جی ہاں خوبصورت تو ہے. تو کہنے لگیں کہ ٹھنگنی سی تو ہیں، اور اشارہ کیا ہاتھ سے اتنی سی تو ہیں، کیا خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسے نہیں کہتے، اگر آپ کی یہ بات میں سارے سمندروں کے پانی میں ڈال دوں تو سب خراب ہو جائے، یہ تو بہت بری بات ہے. تو کہنے لگیں تو غلط ہو رہی ہے، اتنا حسین کہا جا رہا ہے جبکہ چھوٹا سا قد ہے، تو چھوٹے قد میں کیا حسن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اچھا اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے اس کے بدلے میں اور کہے کہ تم کسی کو اسی طرح سے کہہ دو کہ وہ ٹھنگنا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بونا ہے، یا وہ اتنا سا ہے، میں تو نہیں کہوں گا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اسی بات پر شرمندہ ہو گئی. ان کو پکانا اچھا نہیں آتا تھا، ہر وقت اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں مصروف رکھتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی اس بات پر ان کو نہیں تاکید کی کہ آپ اچھا پکائیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خواہش ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی بجائے کھانا پکانا شروع کر دیں. آپ نے بھی کبھی نہیں توجہ کی کہ آپ کو ضرور آنا چاہیے. تو ایک مرتبہ کہیں سے سیکھ کے حریرہ بنایا، اب آپ نے تو اسے تناول فرمایا اور بڑی خوشی سے اور خوش ہو گئے. لیکن سیدہ سودا کو جب پیش کیا تو انہیں پسند نہیں آیا، انہوں نے منع فرما دیا. اب حضرت عائشہ کو بہت برا لگا، میں نے اتنی محنت سے پکایا ہے، سیدہ سودا ملنے آئی ہیں اور سامنے رکھتی ہوں وہ کھاتی نہیں. تو انہوں نے اٹھا کے ان کے منہ پہ لگا دیا. اب سیدہ سودا نے شکایتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ نے سیدہ سودا سے کہا کہ آپ بھی ایسا ہی کریں، یہ اٹھائیں اور ان کے ہونٹوں پہ لگا دیں. یہ اٹھ کر بھاگنے لگیں، آپ نے ان کو پکڑ کر بٹھا لیا اور سیدہ سودا سے کہا اپنا بدلہ لے لیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب بھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اور بعد میں بھی یہ سوچتی تو میں اتنا فخر محسوس کرتی تھی کہ باہمی عدل و انصاف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تفریق نہیں کی، کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ سیدہ سودا شکایت کر رہی ہیں جو عمر میں بہت بڑی ہیں اور حضرت عائشہ کی شکایت کریں، تو بجائے کہ سیدہ سودا کو یہ کہہ دیا جائے
کہ وہ چھوٹی ہیں، وہ بچی ہیں، انہیں چھوڑ دو. کہا نہیں، آپ بدلہ لیجئے. اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بیٹھ جائیے، اور وہ بھاگ رہی ہیں، ان کو پکڑ کے بیٹھا دیا کہ لیجئے آپ بدلہ ابھی اور اسی وقت لے لیجئے. اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت صفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملاقات کر کے اٹھ کے آپ جا رہے تھے، حضرت عائشہ کی باری تھی، تو آپ نے گزرتے گزرتے مسجد نبوی میں سب سے ملاقات کے بیچ سب کے سامنے فرمایا کہ آج میرا حلوہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے گئے. بیچ میں نماز آتی ہے، یہ عصر کے بعد کی بات ہے، بیچ میں مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں اور سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. حضرت عائشہ سوچ رہی ہیں کہ وہ آج حلوہ بنانے کی کوشش کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت فرمائیں. اتنے میں دیکھتی کیا ہیں کہ حضرت صفیہ کے گھر سے پیالہ بھرا ہوا حلوے کا آ گیا، لونڈی لیے چلی آ رہی ہے. تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یہ کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دیکھتے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، حلوہ بنا ہوا ہے. تو حضرت عائشہ کو اتنا برا لگتا ہے کہ ان کی باری ہے، ان کا دن ہے، اور ابھی وہ سوچ رہی ہیں کہ وہ بھی حلوہ بنائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں کا پکا حلوہ کھلائیں. تو سیدہ صفیہ نے کیوں ایسا کر دیا، تو انہوں نے اٹھایا پیالہ، ان کے ہاتھ سے لیا لونڈی سے اور پٹخ کے نیچے پھینکا. پیالہ بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور حلوہ بھی سارا نیچے گر گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حرکت کر لی، اپنا غصہ نکال لیا. اس کے بعد اب میں اس بات کے لیے انتظار کر رہی ہوں کہ اب ری ایکشن کیا ہوگا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے وہاں سے حلوہ چننا شروع کر دیا، دوسرے برتن میں رکھنا شروع کر دیا اور لونڈی سے مخاطب ہوئے. سیدہ عائشہ سے بات نہیں کی. لونڈی سے کہا یہ جو تمہاری اماں ہے، حضرت عائشہ کو اس وقت نہ عائشہ اور نہ کچھ، یہ جو تمہاری اماں ہے، یہ جو ام المومنین ہے نا، یہ بہت اچھی ہیں، یہ ایسی ہیں نہیں جیسا آج کر رہی ہیں. آج پتہ نہیں ایسا کیوں کیا انہوں نے، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ویسے یہ ایسی ہیں نہیں. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو پریشان کہ یہ میں نے کیا کیا، بجائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خفا ہوں، مجھے ڈانٹ دیں، بجائے کہ مجھے یہ پوچھیں کہ یہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا. وہ میری تعریف کر رہے ہیں اور اس لونڈی کو کیا کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ماں کی غیبت نہیں کرتے. اب وہ اس لونڈی سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جا کر حضرت صفیہ سے یہ مت کہنا کہ سیدہ عائشہ نے ایسا کیا، آپ کے بھیجے ہوئے تحفے کا یہ سلوک کیا، یہ مت کہنا. اب وہ یوں نہیں فرما رہے ہیں کہ ماؤں کی غیبت نہیں کرتے، ایسی ہیں نہیں، پتہ نہیں شاید آج طبیعت ٹھیک نہ ہوگی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پا گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں سمجھ سکتی ہوں، میں صفیہ سے جا کر نہیں بتاؤں گی، میں اس بات کو امانت رکھوں گی، میں ام المومنین عائشہ کی غیبت نہیں کروں گی. اس کے بعد سیدہ عائشہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے دیکھا، جیسے کہ تسلی ہو گئی. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس قدر شرم آئی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اور پیالہ، یعنی کہتی میں شرمندہ ہو کر کہا یا رسول اللہ اور پیالہ بھی تو توڑ دیا میں نے. تو آپ نے مسکرا کے جواب میں کہا تو اپنا دے دو. کہتی ہیں میں بھاگتی ہوئی اٹھی اور میں نے اپنا برتن لا کے ان کو دے دیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نیچے سے حلوہ چننے لگی اور سوچنے لگی کہ دنیا میں کوئی ایسا شوہر بھی ہوتا ہوگا، کتنی خوش قسمت ہوں میں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے شوہر عطا کیے. اسی طرح سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سو رہی تھی تو میں نے کروٹ لی تو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں. میں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا، میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی
یہاں تک کہ وہ جنت البقیع پہ جا کے رک گئے. تو میں دور سے دیکھ رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر رکے اور آپ نے دعا مانگی. دعا مانگ کے جب آپ لوٹ کے آئے تو کہتی ہیں کہ میں تیزی سے چل کے لپکتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی کہ آپ نہ دیکھ پائیں، مگر آپ کی نگاہ پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ گھر میں داخل ہو گئیں، مگر آپ نے دیکھ لیا. تو آپ نے داخل ہو کر بجائے یہ کہ آپ ڈانٹتے، خفا ہوتے اور پوچھتے کہ آپ تجسس کرتی ہیں، آپ مجھ پہ شک کرتی ہیں، آپ نے میرا پیچھا کیا، ایسا کیوں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک ہی سوال کیا، عائشہ یہ کیا؟ سوال میں کئی سوال تھے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. ایسا ہی ہے، یعنی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے شک کیا، ہاں ایسا ہی ہے. جو آپ سوال کر رہے ہیں میں نے پیچھا کیا، ہاں ایسا ہی ہے. مجھے یہ گمان ہوا کہ میری رات ہے، میری باری ہے، میرا بستر ہے، چھوڑ کر آدھی رات کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی. اسی طرح ایک مرتبہ کہتی ہیں میں نے کروٹ لی تو آپ کو بستر پہ نہ پایا. جب دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو پھر ایک دم خیال آیا کسی اور کے پاس چلے گئے، کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے، میری باری میں، میری دن میں. کہتی ہیں یہ کہتے ہوئے اس گمان کے ساتھ میں نے ٹٹولا، دیا نہیں جل رہا تھا کہ انہیں نظر آتا، ٹٹولا تو سیدہ عائشہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ جا پڑا. کہتی ہیں میں اتنی شرمندہ ہوئی، میں نے کہا آپ پہ میرے ماں باپ فدا ہوں. خود سے بات کر رہی تھی نا کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں گے. کہتی ہیں میں نے سوچا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ سوچ میں پڑ گئی کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس ہوں گے اور آپ کس عمل میں مصروف ہیں. آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے. سیدہ عائشہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھتی تھیں، اشراق پڑھتی تھیں، روزے رکھتی تھیں، 5 فرض نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتی تھیں، اس کے علاوہ تہجد بھی آپ کے ساتھ پڑھتی تھیں. ماشاءاللہ طاقت والی تھیں، صحت مند تھیں. آپ گھنٹوں کھڑے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس میں تلاوت کرتے تھے. سیدہ آپ کے پیچھے گھنٹوں کھڑی رہتی تھیں. آپ لمبے رکوع کرتے تھے، لمبے سجود کرتے تھے. سیدہ آپ کے پیچھے لمبے رکوع و سجود کرتی تھیں. آپ روزے رکھتے تھے، متواتر روزے رکھتے تھے یا آپ کے ساتھ روزے رکھتی تھیں. ایک مرتبہ انہوں نے خود چکی پہ آٹا پیسا، پھر اس کو خود گوندھا، پھر اس کی ٹکیاں بنا کے رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ روٹی بنا کے انہیں کھلائیں گی. وہ آٹے کے پیڑے گوندھ کے ابھی رکھے. آپ نے آ کر نوافل شروع کر دیے. اب نوافل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طویل لمبی نوافل ہوا کرتی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ دیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے سر رکھا، انہیں نیند آ گئی. ہمسائے کی بکری آئی اور وہ سارے آٹے کے پیڑے روٹیوں کے لیے جو تیار کر کے رکھے تھے سب کھائے اور چلی گئی. سیدہ عائشہ جب اٹھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پورے کر لیے تو آپ نے ان کو پیروں سے پکڑ کے ہلایا کہ عائشہ اٹھیں، کچھ کھاتے ہیں. تو اٹھ کے دیکھا یہ تو اپنی طرف سے اس دن کھانا بنا کے بیٹھی ہوئی تھی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو اب ایک پیڑا بھی نہیں بچا اور بکری نے ان کی شکل دیکھی تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی. تو سیدہ بکری کو بد دعا کرنے لگی کہ تم نے میرا آٹا کھا لیا، اب ہم کیا کھائیں گے، اب ہم کیا پکائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بکری کو بد دعا کرنے سے بھی روک دیا. فرمایا دیکھو عائشہ، یہ ہمسائے کی بکری ہے، اس کو کچھ ہوگا تو ہمسائے کو تکلیف ہوگی اور ہمسائے کو تکلیف مومن نہیں دے سکتا. ایک دن کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کون سا ہمسایہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اسے تحفہ بھیجا جائے. تو آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو. ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ سوسمار ایک جانور ہے جسے گوہ بھی کہتے ہیں، کسی نے اس کا گوشت بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. آپ کو وہ پسند نہیں تھا. تو جب آپ کو وہ پسند نہیں تھا
تو سیدہ عائشہ نے کہا پھر پکانے کا کیا فائدہ جب آپ نے کھانا نہیں ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کسی محتاج کو، کسی غریب مسکین کو دے دوں، جب آپ نہیں کھائیں گے تو میں کیوں پکاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے یوں تربیت فرمائی سیدہ کی کہ عائشہ دیکھو، جو چیز تمہیں پسند نہیں اپنے آپ کے لیے، وہ کسی دوسرے کو بھی مت دو۔ ایمان والا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے جو پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ اسی طرح سے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ کہاں تک ہدیہ یا تحفہ بھیجا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک کھانے کی خوشبو جائے، پانی ڈال دو، شوربہ زیادہ کر دو، اگر تمہارے گوشت کی خوشبو جتنے گھروں تک جا رہی ہے اتنے گھروں تک تھوڑا تھوڑا سالن بھیج دو۔ ایسے ہی ایک دن کہنے لگیں کہ میرے گھر میں صرف 2 کھجوریں تھیں اور ایک یہودی عورت آئی اور اس کے ساتھ بچی بھی تھی، تو اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کھجور دے دی۔ اس عورت نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو، 2 بچیاں تھیں، دونوں کو کھلا دیا۔ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ تو ابھی پھر بھی بھوکی ہے، دوسری کھجور تھی میرے پاس، میں نے وہ بھی دے دی۔ اس عورت نے آدھی خود کھائی اور آدھی پھر وہ آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو کھلا دی۔ جب وہ چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو اجر ملے گا بھلے وہ مسلمان بھی نہ ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ماں باپ کو ہر حالت میں اجر ملے گا، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے بعد ان سے علم حاصل کرنا، کیونکہ آپ ان کی تربیت خود فرماتے رہے۔ کئی مرتبے غسل کے، جنابت کے، وضو کے، سونے کے، جاگنے کے، کھانے کے، یہ تمام احکامات، یہ تمام آداب جب بھی کوئی ان پر بات کرتا تو سیدہ بہت اعتماد سے یہ فرماتی کہ ہم سے زیادہ اسے کون جانتا ہوگا، ہم سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا۔ ایک مرتبہ انہیں پتہ چلا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا موڈ خراب ہے، انہیں بلوا بھیجا کہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے اور آپ غصے میں ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے بات کیا ہے؟ سر میں بہت درد ہے۔ تو کہنے لگیں تیل ڈلوا لیجیے، ایسی کون سی بات ہے؟ تو کہنے لگے کس سے تیل ڈلواؤں؟ بیوی ہے تو حیض سے ہے، لونڈی ہے تو حیض سے ہے، یعنی ناپاک ہے، میں اسے اب اپنے سر کو ہاتھ نہیں لگوا سکتا۔ تو سیدہ نے انہیں بٹھایا، کہنے لگیں بات سنیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان میری بات سنیں، ہمارے نبی آپ کے نبی، آپ کے بھتیجے آپ کے نبی، میرے شوہر میرے نبی، مسلمانوں کے نبی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو سب کو ان کی اتباع کرنا فرض ہے، وہ اس حالت میں جب میں ہوتی تھی میری گود میں سر رکھ کے لیٹتے تھے، وہ مجھ سے تیل ڈلواتے تھے اپنے سر میں، ان کے سر میں میں تیل لگاتی تھی، ان کے جسم پر میں عطر لگاتی تھی۔ آپ نے کس حساب سے یہ کہہ دیا کہ آپ کی بیوی یا آپ کی لونڈی اس حالت میں آپ کے سر میں تیل نہ لگائے؟ ایام جاہلیت میں نہ اس حالت میں عورت کے ہاتھ کا پکا کھاتے تھے، نہ اپنے جسم کو اسے ہاتھ لگانے دیتے تھے کہ یہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو حضرت عباس بن مطلب پھر اس بات سے باز آئے۔ سیدہ نے اس طرح کے کئی احکامات، ان کا ایک علمی مقام ہے، اس پر ہم پورا اور بھی آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت کریں گے، ان کا ایک علمی مقام ہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ان کے والد تھے وہ بھی ان سے مشورہ کر کے خطبے دیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔